बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए अहम होगी जो आयरलैंड जाना चाहते हैं। तो इसमें इस वक्त आप जो चीज़ इस वक्त स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं, ये आयरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है enterprise.gov.ie। तो अगर आपकी दिलचस्पी आयरलैंड के हवाले से है तो ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसमें जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, हमेशा की तरह अगर आप देखें कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऑथेंटिक और ऑफिशियल चीज़ें शेयर करूँ, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई शक शुबा जो है वो बाकी ना रहे। इसमें स्क्रीन पे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर एक छोटी-सी विंडो में एक वीडियो नज़र आ रही होगी। ये आयरलैंड का बड़ा मशहूर एक शहर है डबलिन। उसका ये वॉकओवर है, तो मैंने ये सोचा कि जब तक मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, आप साथ में एक थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू जो है वो आयरलैंड का साथ मिलता रहेगा। अभी जो चीज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है। इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पर इन्होंने अभी मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो एम्प्लॉयमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज़ अ शॉर्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स which are required for the proper functioning of the economy। ये जो जुमला मैंने भी आपके सामने रीड आउट किया है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इस वक्त जो नीचे लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, ये 14 जून 2022 से ये लिस्ट इफ़ेक्टिव है और ये उनका जो एम्प्लॉयमेंट परमिट अमेंडमेंट थी रेगुलेशन 2022, ये तब से ये काबिल अमल भी है और नाफिजुल अमल भी है। तो इसके अंदर जो चीज़ आपके साथ इम्पॉर्टेंट है शेयर करने के लिए कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है आयरलैंड की, उनको ये ज़रूरत है कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ मखसूस क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनका तजुर्बा है, उनके पास कोई ऐसा स्किल है, तो वो उनको वहाँ पे जॉब्स के हवाले से, प्रोफ़ेशन के हवाले से जो है अकोमोडेट करना चाहते हैं, ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो सही तरीके से अपना काम करती रहे। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है ये आयरलैंड का, और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं, कि जो दुनिया भर से लोगों को जो है वो अपने मुल्क में दावत देते हैं काम के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ताकि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। और जब उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप ये समझते हैं कि वो मुल्क जो है वो खुशहाल होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो आसूदा हाल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहरहाल मैं अब उस डिटेल में तो नहीं जा रहा, मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो की जो लेंथ है वो कम रखूँ और ज़्यादा चीज़ें आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। ये मैंने आपको इस वक़्त रीड आउट तो कर दी है, इसका लिंक जो है वो मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप इसको डिटेल में जाके वहाँ से पढ़ सकें। मैं सिर्फ़ मेन हाइलाइट्स जो हैं या मेन जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ़ आपको बता देता हूँ। बाकी जो डिटेल्स होंगी आप इसको इस लिंक पे जाके अपने तौर पे इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। अभी मैं चूँकि ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान के हवाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि यहाँ जो लोग इस वक़्त पाकिस्तान में मुकीम हैं, वो और जो इस वक़्त आयरलैंड में हैं, वो इन दोनों लोगों के जो ज़िंदगी है, यानी वहाँ पर जो आप औसत आमदनी आप कह लें, जो आप ये कह लें कि वहाँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो क्या है, तो उसका मैं आपको सिर्फ़ एक आध मिनट के अंदर जो है एक छोटा-सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ताकि आपकी जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्ट है, वो जब आप ये जॉब्स की सारी लिस्ट देखेंगे, तो आपको इसमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक़्त कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में और आयरलैंड में मौजूद हैं।
اچھا، موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو جو انفارمیشن اس وقت دے رہا ہوں، آپ اس کو اپنے طور پہ گوگل پہ جا کے، انٹرنیٹ پہ جا کے ریکنفرم ضرور کیجیے گا۔ میری یہ ریسرچ ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتھینٹک سورسز سے آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ اپنے طور پہ انٹرنیٹ پہ جا کے ان چیزوں کو ضرور سرچ کر لیا کریں۔ آ، پہلے بات کر لیتے ہیں ریجن کے حوالے سے، تو یہ ناردرن یورپ کا ایک ملک ہے آئرلینڈ، جبکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ رقبے کے اگر حوالے سے آپ دیکھیں تو آئرلینڈ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے۔ آپ کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر لگ بھگ کوئی 8 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ ہے پاکستان کا، تو اس میں اگر آپ آئرلینڈ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو یہ اس کا 10% آپ کہہ سکتے ہیں۔ تقریباً آئرلینڈ جو ہے وہ 70,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ تو مطلب رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کافی چھوٹا، بہت سارے آئلینڈز بھی ہیں یہاں پہ آئرلینڈ کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک اوور آل صرف ایک پکچر دینی تھی کہ وہاں پہ جو ان کے معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اچھا، خیر اس کے اندر جو اگلی چیز پاپولیشن کے حوالے سے دیکھیں تو پاپولیشن بھی ان کی بہت کم ہے، تقریباً 50-60 لاکھ ساری ان کی پاپولیشن ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ فی مربع کلومیٹر اگر لوگوں کی تعداد دیکھی جائے، یعنی اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مربع کلومیٹر اگر علاقہ ہے تو اس کے اندر جو لوگوں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، تو اس میں پاکستان میں تقریباً یہ 300 کے لگ بھگ ہے، اور اگر ہم آئرلینڈ کی بات کریں تو صرف 72-73 لوگ جو ہیں وہ ایک مربع کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں۔ تو چونکہ ایک تو خیر علاقہ بھی کم ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی کم ہے۔ بہرحال ان کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بہت بہتر ہے، کوئی 80-85 سال ان کی ایوریج ایج ہوتی ہے آئرلینڈ میں لوگوں کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں صحت کی سہولیات اور وہاں پہ جو خوراک کی کوالٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس پہ آپ کو پتہ ہے ظاہری طور پہ اثر ڈالتی ہیں۔ تو پاکستان میں کوئی 60-65 سال کے قریب ایک لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے، لیکن بہرحال آئرلینڈ کے اندر یہ کوئی 80 سے 85 سال کے درمیان میں ہوتی ہے۔ کوالٹی آف لائف کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے اندر اگر ہم بات کریں پاپولیرٹی کی، تو بہت زیادہ پاپولر ملک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ مطلب اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں ان کی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ کچھ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگ بھگ کاسٹ آف لیونگ ایسی ہی ہے جیسے امریکہ میں لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے اعتبار سے تو خیر زیادہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو اوسط آمدنی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اوسط آمدن بتاؤں تو اگر میں ڈالر ویلیو کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں ایک عام اوسط آمدنی جو ہوتی ہے وہ تقریباً ایک سال کی $1580 کے قریب ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس وقت آئرلینڈ کی، تو یہاں پر جو اوسط آمدنی ہے وہ تقریباً $80,000 جو ہے، US ڈالرز کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، تو $80,000 جو ہیں وہ ایک اوسط سالانہ آمدن ہوتی ہے ایک شخص کی۔ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ کم بھی ہوگی، کچھ لوگوں کی زیادہ بھی ہوگی، اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کا کیا تجربہ ہے، کیا اسکل ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، ایکسپیرینس کیسا ہے، جاب کون سی کر رہا ہے، یہ ساری عوامل اس میں شامل ہیں۔ لیکن بس آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینا تھا۔ اچھا، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ ڈالرز کے حوالے سے شاید بیچ میں اگر کوئی تھوڑی سی تشنگی رہ جائے تو میں آپ کو پاکستانی روپیز کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ اگر آپ پاکستان کی اوسط آمدن دیکھیں تو یہ تقریباً $40,000 ایک مہینے کی آمدن ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ کم زیادہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی سیلریز مختلف ہوتی ہیں، اور مطلب ہر ایک کے
ایجوکیشن فرق ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں اثر ڈالتی ہیں۔ تو میں بہرحال اس میں آپ کو یہ ایک رف اسٹیمیٹ دے رہا ہوں، آپ اس کو کنفرم ضرور کر لیجئے گا۔ اچھا، اگر ہم آئرلینڈ کی بات کریں تو پاکستانی روپیز کے حوالے سے ان کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ تقریباً 20 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ اوسط آمدن کی بات کر رہا ہوں میں وہاں پہ، کہ پاکستان کی جو اوسط آمدن ہے وہ پاکستانی روپیز میں 40,000 روپے، اور اگر ہم آئرلینڈ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ جو اوسط آمدن پاکستانی روپیز کے حوالے سے ایک ماہ کی جو ہے وہ 20 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا فرق ہے اس کے اندر آمدن کے حوالے سے۔ بہرحال آگے جو چیزیں اس میں آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کرنے والی ہیں ضروری وہ یہ ہیں کہ ان کے اندر اگر ہم بات کر لیں کہ ایک ہاسپٹل کے اندر، اب یہ وہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہاسپٹل میں اگر 1,000 بیڈز ہیں تو پاکستان میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 2,000 بیڈز کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم آئرلینڈ کی بات کریں تو وہاں تقریباً 1,000 بیڈز کے اوپر 3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا اگر آپ دوسرے لفظوں میں فزیشین کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی وہاں پہ یا صحت کی جو سہولیات ہیں، تو اگر پاکستان میں 1,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے تو آئرلینڈ میں 1,000 لوگوں کے لیے 3 ڈاکٹر موجود ہیں۔ تو یہ بھی کافی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فرق بہت زیادہ ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے صحت کے حوالے سے۔ اس کے اندر کلائمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ویدر ان کا تھوڑا ٹھنڈا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں عموماً جو ٹمپریچر زونز ہیں وہ یہاں کی نسبت تو کم ہوتے ہیں، تو ذرا تھوڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں امپورٹنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں، اور اب آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے والی ہے وہ ان کی امپلائمنٹس ہیں، کہ کون سے ایسے امپلائمنٹس ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت جن کی شارٹیج ہے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگ وہاں پہ آئیں۔ میں اس ساری لسٹ کو آپ کے ساتھ ریڈ آؤٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس میں وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ میں صرف آپ کو جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کے اندر جو سائٹ مینیجرز ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، جو سینئر ہیلتھ سروسز وغیرہ دیتے ہیں، ہیلتھ مینیجرز ہوتے ہیں، ان کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ کیمیکل سائنٹسٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے فوڈ بیوریج میڈیکل ڈیوائسز پروڈکٹ ڈیولپمنٹ وغیرہ، اس میں جو کیمیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے ایم ایس سی کیمسٹری جنہوں نے کی ہے، پی ایچ ڈی کیمسٹری کی ہے، وہ لوگ ہیں۔ بایولوجیکل سائنٹسٹ ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں۔ فزیکل سائنٹسٹ جو کہ اگین جو ان کی آپ کو پتہ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو کلینکل کو ویجیلنس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر انجینئرنگ کے حوالے سے جو سول انجینئرز ہیں، جو اسٹرکچرل انجینئرز ہوتے ہیں، وہ ان کی اس آکوپیشن لسٹ میں شامل ہیں۔ میکینیکل انجینئرز ہیں، الیکٹریکل ہیں، الیکٹرانکس والے ہیں جو چپ ڈیزائن وغیرہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس وقت شامل ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر یہ ایک رن ڈاؤن میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئک اوور ویو ہے تاکہ ہم اس میں مین چیزیں جو ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ خاص طور پہ جو فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ ان کی کافی ڈیمانڈ ہے اس وقت آئرلینڈ کے اندر۔ یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو بھی چیز ہے وہ اتھینٹک یہاں پہ مینشنڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، مطلب آئی ٹی میں جو ان کے مینیجر ہیں، اینالسٹ ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ویب ڈیزائننگ وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ آئرلینڈ کے اندر زیادہ مطلب ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ پھر جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں اس کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ ہیں، فارماسسٹ ہیں، ریڈیوگرافرز وغیرہ، یہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر پھر آڈیولوجسٹ وغیرہ، ڈیٹیشینز ہیں، کارڈیک فزیولوجسٹ اور میڈیکل سائنٹسٹ، یہ ان کی مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ فزیو تھراپی بہت آپ کو پتہ ہے ایک پاپولر ایک
ایک ایسا اسکل ہے جس میں مطلب بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں. بہرحال اسپیچ تھراپی ہوگی، لینگویج تھراپسٹ ہو گئے، یہ سارے لوگ جو ہیں. پھر رجسٹرڈ نرسز وغیرہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت آئرلینڈ کو ضرورت ہیں. اس میں بزنس ریسرچ جو ایڈمنسٹریٹو پروفیشنل جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ٹیکس کنسلٹنٹس، آڈیٹرز وغیرہ، انٹرنل آڈیٹرز وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ چاہیے. پھر ڈیٹا مائننگ، آئی ٹی وغیرہ، یہ والے لوگ ان کو چاہیے. آرکیٹیکٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے وہاں پہ، خاص طور پہ جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ کنسٹرکشن میں جس وقت اسٹرکچر انجینئرز وغیرہ یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. سوشل ورکرز مطلب وہاں پہ ان لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے. پھر جو اینیمیشن وغیرہ کا کام کرتے ہیں، 2D 3D وغیرہ کا، وہ ہیں، وہ اس کے اندر ہے. ریسپریٹری فزیولوجسٹ وغیرہ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت آئرلینڈ کو ضرورت ہے، وہاں پہ جاتے ہیں. ڈیزائن آکوپیشن کے اندر جو آپ کو پتہ ہے یہ جو اینیمیشن لے آؤٹس وغیرہ کرتے ہیں 2D 3D وغیرہ کا، وہ ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے جو نیشنل اسپورٹس آرگنائزیشنز وہاں کی ہیں، جو کوچز ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو ضرورت ہے. پھر ان کو سیلز ایگزیکٹوز کی اور جو بزنس سے ریلیٹڈ مطلب لوگ ہیں وہاں پر اس وقت ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. مارکیٹنگ ایکسپرٹس ہیں، کوئی خاص پروڈکٹ سروس کا نالج. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ زیادہ فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ، میڈیکل ڈیوائسز، سافٹ ویئر اور B2B، یہ سیس پروڈکٹس یہاں پہ ایک لکھا ہوا ورڈ. یہ جو لوگ IT سے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ ورڈ جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ سافٹ ویئر ایز اے سروس جو ہے، یہ اس کا ایک ایبریویشن ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ ان کو ضرورت ہے. تو اس میں نے آج ایک مطلب مختصر وقت میں یہ کوشش کی ہے کہ ان پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کی آئرلینڈ کے اندر ضرورت ہے، جو انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ enterprise.gov.ie کے اوپر مینشن کی ہوئی ہے. آپ یہاں سے جا کے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. آخر میں جو چیز امپورٹنٹ آپ کو بتانے والی تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں، یہ آپ نے دیکھا اسکرین کے اوپر، کریٹیکل سکل امپلائمنٹ پرمٹس. یہ انہوں نے یہ ایک لنک دیا ہوا ہے. آپ اس لنک کو جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ امپلائمنٹ پرمٹ کی ریکوائرمنٹس آ جائیں گی کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ دینے ہیں. میرے ابھی وہ ویڈیو کا حصہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کروں. ابھی صرف یہی تھا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون سے ایسے کریٹیکل سکل آکوپیشنس ہیں جو آئرلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ملک میں جائیں. آپ یہاں سے جو امپلائمنٹ پرمٹ کے جب لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. میں آپ کے ساتھ جو اس وقت پیج شیئر کر رہا ہوں، یہ اس کا لنک میں اپنے یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ اس کو تفصیل سے آرام سے بیٹھ کے جو ہے دیکھ سکیں. امید کرتا ہوں کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ یوزفل انفارمیشن شیئر کروں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان چیزوں کو جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کر سکیں. تو آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی ویلیوبل ہوتے ہیں، اس لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.